हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू नावल ऑडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल का थर्ड पार्ट, जो कि कज़िन मैरिज बेस है, रूड हीरो बेस है, एज डिफरेंस बेस है, रिवेंज बेस है और पॉजिटिव हीरो बेस। फरिश्ते उसके लब हिले। फरिश्ते ने अपने हाथ उसकी गर्दन में डाले तो अजलान हजर ने उसके माथे पर लब रख दिए और फिर वो होश में नहीं था। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरता अपने लब उसके चेहरे पर बार बार रखता चला गया कि गिनती तक भूल गए। वो दोनों अपने होशो हवास में नहीं थे और ना आना चाहते थे। ये तरफ थी उनकी 3 महीनों की, जो एक दूसरे से दूर रहते उन्होंने सही थी। अजलान, मैंने आपको बहुत मिस किया, वो उसे देखते हुए बोली, जो जैसे वो होश में आया और उससे उसके कदमों पर खड़ा करता संजीदा हुआ। आप ऐसा नहीं कर सकते, उसे खुद से कदम पीछे करते देख वो बोली थी, मैं कर सकता हूँ फरिश्ते। नहीं, नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। वो उसके पास आती, उसके सीने पर मुक्के बरसाती बोली तो अजलान ने उसके हाथ थामे थे। आजम की आवाज पर वो दोनों सीधे हुए थे। मेरे भाई, आजम ने आगे बढ़ते उसे खुश दिली से गले लगाया था। वो भी अच्छे से मिला था, लेकिन संजीदगी हनूज बरकरार थी। गुड़िया मिल लिया अजलान से? उसने फरिश्ते का हाथ थामते पूछा। फरिश्ते ने निगाहें उठाई तो अजलान सख्त निगाहों से उसे ही घूर रहा था। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके हाथ से निकलवाया और सर हाँ में हिलाया। अभी होटल चलना है, मैं आज यहीं रुकूंगी, वो कहती अजलान के पीछे मौजूद कमरे की तरफ चली गई। उसे न जाने क्या हो गया, बहुत कम बोलती है, जिद्दी भी बहुत हो गई है, आजम ने कहा तो अजलान सिर्फ उसे देखता रह गया। फरिश्ते ने या बाकी लोगों ने उसे क्यों नहीं बताया था? सब वो मुठियां भींच गया, लेकिन वो भी भाई था बड़ा। आपका कमरा फ्री है भाई, आप आराम कर ले। और फरिश्ते कहाँ रहेगी? मैं देख लेता हूँ, आप आराम करें, सफर से आए हैं, उसने कहा तो आजम सर हाँ में हिलाता अपने कमरे की तरफ चला गया। वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो बालकनी में खड़ी थी। बाल हवा के दोष से उड़ रहे थे। स्याह जीन्स पर सफेद कुर्ता पहने, जैकेट और मफलर गले में डाले लपेटे वो बहुत खूबसूरत लगी थी, हमेशा की तरह। उसके बूढ़े बाल हवा में उड़ रहे थे, खूबसूरत नक्कुश, किसी भी किस्म की बनावट से पाक थे। अंदर आए फरिश्ते, उसने फरिश्ते को आवाज दी जो उसे देखती बालकनी का दरवाजा बंद करती अंदर आ गई। अजलान के पास आके खड़े होते उसे देखने लगी तो अजलान को मंजर याद आया जब आजम ने उसका हाथ थामा था। फरिश्ते के उसी हाथ पर ग्रिप सख्त की तो फरिश्ते ने निगाहें उठाए उसे देखा। तो तुम फैसला कर चुकी हो? कैसा फैसला? वो खौफजदा थी, न जाने वो क्या कह देता। यहाँ क्यों आई हो? वो सवाल बदल गया। आपके लिए? मेरे लिए क्यों? अजलान प्लीज, वो उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाती बोली, लेकिन वो उसके हाथ झटक गया। ये बताने कि हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए? अजलान, फरिश्ते ने नम आंखों से उसे देखा, फिर गहरे सांस भरने लगी। अजलान उसकी बदलती खामोश हालत को खामोश बैठा देख रहा था। मैं ये यहाँ आपके लिए आई हूँ। आपने 3 महीने मुझे याद नहीं किया? अजलान ने उसे अपने करीब किया, जिसकी आंखों से अब आंसू गिर रहे थे। यहाँ देखो मुझे, वो उसके गाल पे हाथ रखते उसके गाल थपथपाए। हनी, मुझे देखो, उसका सांस फूल रहा था। आजम दरवाजा खोलता मुस्कुराता अंदर आया, लेकिन फरिश्ते को देख दौड़ता उनकी तरफ आया। उसके बैग से इनहेलर निकालो, आजम ने उसके करीब बैठते अजलान को हटाते कहा तो अजलान ने संजीदगी और से उसके बैग से इनहेलर निकाला और साइड पे खड़ा हो गया। आजम ने फरिश्तों के लबों से इनहेलर लगाया। वो गहरी सांस भरती उठकर बैठी तो मंजर वाज़ेह था। अजलान सामने खड़ा था, जबकि आजम उसके नजदीक बैठा था। मैं ठीक हूँ, वो सीधी हुई। मुझे वक्त दे थोड़ा प्लीज, उसने कहा तो आजम अजलान को इशारा करता बाहर चला गया। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, तुम वहीं ठीक थी, वो सख्तपन से कहता खुद भी बाहर निकल गया। तो फरिश्ते सिसकियां भरती वहीं उसके बिस्तर पर लेट गई थी। उसके कंफर्टर को औरती उसकी खुशबू खुद में उतारने लगी। उसका छोटा सा दिमाग ये सब हल नहीं कर पा रहा था। कोई उसे समझ क्यों नहीं रहा था। वो रोती वहीं सो गई थी। क्या खाओगे? अजलान ने इस्तफसार किया। बाहर से खा लूंगा, दोस्तों से मिलने का प्लान है आज रात में। फरिश्ते यहाँ आने की जिद करी थी, इसलिए अचानक आ गए। अजलान ने सर हिलाया तो आजम अपने कमरे में चला गया। अजलान वहीं बैठा रहा। आदम तैयार होकर घर से निकल गया तो वो गहरी सांस भरता वापस अपने कमरे में आया, जहाँ बिस्तर में वो महवे खाती दरवाजा बंद करता उसके करीब आया। उसकी हालत पर उसका दिल तड़पा था, लेकिन आजम अजहर का उसके नजदीक जाना उसे आग में ही झोंक चुका था। वो उसके पास आया और कंफर्टर उसके चेहरे से हटाते उसके गालों पर अपने हाथ की पुष्ट पेड़ी, मेरी जान है आप फरिश्ते अजलान अजहर। 3 महीने मेरे दिल ने बुरे तरीके से आपकी कुर्ब की तमन्ना की है। उसके बाल चेहरे से हटाता उसके माथे पर लब रख गया। लेकिन आपने भाई को क्यों नहीं बताया? मेरे पास आना था तो सब खत्म करके आती। ये दीवारें हमारे दरमियान हायल ना होती कम अज कम। वो सोचता रहा, लेकिन वो छोटी सी लड़की, मासूम जान, वो क्या क्या बर्दाश्त कर सकती थी। जबकि बुआ ने बताया था कि वो बीमार रहने लगी है। उसके इनहेलर को देखते वो आंखें मीच गया। वो तकलीफ खुद भी महसूस कर रहा था उसकी। फिर उसके माथे पर कई बार लब रखे, दिल पागल सा होने लगा था उसके करीब देखकर। अजलान, वो नींद में भी उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी। अजलान ने उसे साथ लगाते अपने होने का एहसास दिलाया। चेहरा अब भी सपाट था। वो सो गई थी, लेकिन वो सो न सका। खाना खाते वो भी उससे बातें कर रही थी मुसलसल। शायान उस्मानी ने उसे इतना बोलते कभी नहीं देखा था। शायद वो पहली बार किसी की तवज्जो और मोहब्बत मिलने पर अपना आप खोल रही थी। मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम सो जाओ, वो उड़ता बोला। उसकी बातों में उसे आखिरी निवाला अपना खिलाना भूल गया था।
कुनैन ने महसूस किया लेकिन बोली नहीं। क्या मैं भी आ जाऊँ साथ? नहीं, तुम क्या करोगी? लेकिन रात को कौन सी मीटिंग है, मुझे अकेले डर लगेगा। सो जाओ जाकर, क्लाइंट ने रात को ही मिलने का वक्त दिया था, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो कहता उठा और अपनी फाइल्स अंदर से लेने चला गया। कुनैन ने उसके जाते तक उसकी पूछ को देखा था। उसे लगा जैसे वो उससे बहुत दूर जा रहा है। शायान वो जो नहीं चाहता था उसे मुखातिब, वो मजबूरन वापस मुड़ा। जल्दी आ जाएंगे ना? कोशिश करूंगा। वो बस इतना ही बोल पाया और वापस निकल गया। उसकी कोई मीटिंग नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो उस लड़की से दूर जाना चाहता था। वो उसे बुरी तरीके से अपने सैर में मुब्तला कर रही थी, जो वो नहीं होना चाहता था। गाड़ी में बैठते उसने गाड़ी सड़क पर डाल दी। जाना उसे कहीं नहीं था, लेकिन फिर भी उसे दूर जा रहा था। जी खाला, फ़ोन पर उनका नंबर देखते उसने कॉल भी की। क्या उसकी बेटी तुम्हारे साथ है? आपको कैसे पता? वो संजीदा सा बोला। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होता है शान। उसकी बेटी तुम्हारे साथ है। क्या हुआ खाला के साथ हुई ज़्यादतियाँ भूलकर तुम्हें अपने बचपन की मनकूहा याद आ गई है? ऐसा कुछ नहीं है। वो संजीदा हुआ, गाड़ी एक तरफ रोकी। मैंने सारी ज़िंदगी तुम पर वक़्त की है शान, और तुम उस शख्स की बेटी पर अपना आप वार रहे हो? वो लहज़ा नम करते बोली। खाला प्लीज़ आप रोए नहीं, मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वापस आ जाओ फिर। मेरी मीटिंग है अभी, जो परसों होनी थी। उसे वापस भेजो फिर। कैसे? वो भौंचक्का गया। ये तुम पर मुनहसर है, लेकिन अब मस्जिद अबर में अगर अब तुम्हारे साथ रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस शख्स को तो क्या, उसकी बेटी को भी सुख नसीब हुआ तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। खाला मैं मीटिंग होते ही उसे वापस, लेकिन कॉल कट गई थी। वो अपने बाल मिट्टियों में भींच गया। उसे वापस अकेले कैसे भेजता? वो उसके एतमाद के लोग थे, लेकिन उसने स्टीयरिंग व्हील पर सर टिकाया। वो खुद नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। अब इसलिए वापसी के रास्ते पे गाड़ी मोड़ ली। क्या आपका बेटा क्या करता फिरा? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो लड़की जो उसके साथ गई है, वो मालूम है कौन है? नहीं। आप कितनी बेखबर है। वो खबर उस्मानी की बेटी है। वो बोली तो तहजीब उस्मानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई है। कैसे मुमकिन है? वो वापस आई थी शायद अपने शौहर को पाने और उस घर का हिस्सा बने। क्या पता उसके बाप की कोई चाल हो। तुम भी जानती हो उसके बाप की चाल ना सालों पहले थी कोई, और ना अब होगी। वो बोली तो दोनों तरफ खामोशी छा गई। खैर, मैंने उसे कहा है कि वापस भेजे उस लड़की को। हमारा लड़का हमारे हाथ से ना निकल जाए, ठीक है? वो उलझी हुई सोचों में भटका घर आया, लेकिन अपनी खाला के आंसुओं ने उसके सोचने समझने की सलाहियत को सलब कर दिया था। इतनी जल्दी आ गए? कुनैन अपने कमरे में थी जब बैरूनी दरवाजा को खुलते और बंद होते की आवाज़ सुनते वो बाहर निकल आई। पैकिंग कर लो, तुम जा रही हो। कुनैन ने हैरानगी से उसे देखा। इतनी जल्दी जा रहे हैं? कितना अच्छा लग। हम नहीं, तुम जा रही हो बस, मैं अकेली। उसने हैरत से अपनी तरफ उंगली करके तस्दीक चाही। हाँ, सामान बांधो। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुना। सामान बांधो, ड्राइवर का बंदोबस्त कर लिया, वो छोड़ आएगा तुम्हें। बेशक अपने बाप से मिल लेना जाकर। कुनैन को लगा वो शख्स नहीं है जिसे पिछले कुछ दिनों से वो जान रही थी और मजीद जानना चाहती थी। ये वो शख्स था जो इसे आगाज में मिला था, बेमुरवत और एहसास से आ रही। मैं अकेले कैसे जाऊंगी? वो भी इस वक्त? उसका दिल लर्जा। ड्राइवर भरोसेमंद आदमी। अब जल्दी से सामान समेटो, वो आने वाला होगा। वो कहता अपने कमरे में चला गया। कुनैन कुछ सोचती अंदर आई जहाँ वो वॉशरूम में था। उसने धीरे से अपनी पैकिंग शुरू की। उसके बाहर आते उसकी तरफ लपकी। शायान प्लीज, मैं आपके साथ ही वापस जाऊंगी। बाबा से वापसी पर मिल लूंगी, कोई मसला नहीं है। और समझ नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? वो 2 कदम पीछे हुए, फिर अपनी चीजें समेटी। फिर अपने सामान वाला बैग उठाना चाहा। वो आगे बढ़ा और उसका बैग उठाते बाहर निकल आया। वो गेट पर जाके खड़ी हो गई। चादर ओढ़ो। नहीं, ऐसे ही ठीक है। उसने दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेट रखा था। शायान कुछ नहीं बोला। अंदर इंतजार कर लो, अभी आ जाता है। जरूरत नहीं, आप जाएं अंदर, वो आएगा तो मैं चली जाऊंगी। कुनैन का दिल धक धक हो रहा था। अभी उस शख्स से दूर नहीं जाना चाहती थी। अभी तो दिल में उस शख्स के लिए नरम गरम जज्बात उभरने लगे थे। उसके देखने पर पेट में तितलियां सी भरने लगी थी, और अभी उसने जुदाई का परवाना उसे थमा दिया था। क्यों? वो जवाब में वो चाहकर भी नहीं जान पाई थी। उसने गहरा सांस भरा। फिर ड्राइवर के आते उसने शायान को देखा, जो उसका सामान रखता ड्राइवर को कुछ कह रहा था। वो खामोशी से बैठ गई थी। उम्मीद भरी निगाहें अभी भी उस शख्स पर थी। शायद वो रोक ले, मुझसे बात करती रहना, पहुंच कर बता देना। लेकिन वो शख्स ये सब कहकर उम्मीदें तोड़ गया। नैन ने बिना कुछ कहे अपनी तरफ का शीशा ऊपर चढ़ा दिया। वो जो नजर भर देखने का मुझे रवादार नहीं। मेरा दिल क्यों उसके लिए पाक से जज्बात रखता है। कलम खुद शायान उस्मानी अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसके घर उसके जाते ही खाली सा लगने लगा था, लेकिन क्या फर्क पड़ता था? उसकी जिंदगी में कुनैन खावर की कल कोई जगह ना थी, और ना ही कभी होनी थी। शायद कुनैन सारे रास्ते रब का नाम ले रही थी। क्या उसके बाद शायान उस्मानी पर भरोसा करना था उसे, जिसने न जाने क्यों लेकिन सुबह तक का भी इंतजार नहीं किया था? उसे एक अनजान शख्स के साथ रात के इस पहर रवाना कर दिया था। भाई हम कब तक पहुंचेंगे? ड्राइवर उसे कनौखियों से शीशे को देखा और फिर बोला बस उन्हें निकले घंटा हो गया था। उसने देखा उसके फ़ोन पर शायान की कॉल आ रही थी, जो उसने उठाई नहीं। ये कौन सी जगह है भाई? वो सड़कों की जगह अब उसी कच्ची सड़कों को देखती इस्तफसार करने लगी। दिल धड़कने लगा था किसी अनहोनी के एहसास से। ड्राइवर ने उसे बैक व्यू मिरर में देखा था, बोला कुछ नहीं। उसका दिल धड़का, इतनी जोर से धड़का कि उसे बाहर तक आवाज़ आने लगी।
रब्बुल आलमीन मेरी इज़्ज़त रख लेना। वो विर्द करने लगी, लेकिन उस शख्स की निगाहें महसूस करते उसने फ़ौरन शायान को कॉल मिला दी। हेलो शायान, मैं बंद कर इसे। ड्राइवर ने फ़ौरन उसके हाथ से फ़ोन झपटना चाहा, जिसे वो मजबूती से थाम गई। दिन जैसे बाहर आने को हुआ। वो ठीक समझ रही थी, उसकी हसियात उसे सही सिग्नल्स दे रही थी। कोनैन, वो जो उसी को बार-बार कॉल मिलाता था, उसके फ़ोन ना उठाने पर परेशान हुआ था, लेकिन अब की बार जो उसने मुखालिफ सिम से सुना था, वो उसे वहशत में मुब्तला कर गया था। वो फ़ौरन बाहर की तरफ भागा। उसे याद नहीं कि उसने बैरूनी दरवाजे को लॉक भी लगाया था या नहीं। गाड़ी को 100 की ऊपर की स्पीड में चलाते उसे न जाने कितने सिग्नल्स छोड़े थे। दिमाग सिर्फ उसे ये उस वक्त ये बता रहा था कि उसके बचपन की मनकूहा, उसकी बीवी, उसकी अपनी इज़्ज़त खतरे में थी। उस वक़्त सिर्फ़ उसे ये याद था कि वो लड़की, वो सुन्फ़े नाज़ुक, वो औरत उसकी बीवी है, जिसे निभाने का उसने सोचा था और पहल भी खुद ही की थी। उस ड्राइवर ने उसे गाली दी थी, जो शायान उस्मानी के कानों में अब तक गूंज रही थी। वो तो भरोसेमंद इंसान था, जो उसके काम पहले भी कर दिया करता था, लेकिन क्या अपनी औरतों के लिए किसी गैर मर्द पर भरोसा किया जा सकता था? आज के बाद तो बिल्कुल नहीं। उसने खुद पर 10 बार लानत भेजी और स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत कर ली। छोड़ो। कुनैन ने अपने जिस्म पर पहली बार किसी गैर मर्द का लम्स महसूस किया तो उसकी रूह फना हुई। वो शख्स उसके साथ अंदर बैठता उसे काबू में करना चाह रहा था। प्लीज़ अल्लाह! उसके दिल खराज चीखें थी। वो बस चारों ओर, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ कोई घर न थे। वो किसी गाँव की तरफ जाती कच्ची सड़क मालूम होती थी। खुदा का वास्ता, वो हाथ जोड़ने लगी। न जाने कितनी लड़कियाँ कैसे अपने घरों को छोड़कर कैसी किसी गैर मर्द के साथ भाग जाने का सोच लेती हैं। कैसे अपने घर वालों के नाम आने पर एक अनजान शख्स के लिए सब कुछ छोड़ जाती हैं। इस चारदीवारी को छोड़ जाती हैं, जहाँ उन्हें सर्द हवा तक नहीं लगने दी उसके घर के मर्दों ने। न जाने कैसे लड़कियां घर के लगी पाबंदियों से, आज़ादी के नाम पर इस चारदीवारी से निकल जाती हैं, जहाँ बचपन गुजारा था, जहाँ मर्दों ने उनके साथ वाले उनके साथ वाले घर के आवारा लड़के तक की नज़र तक न पड़ने दी थी। न जाने कैसी लड़कियां मुख्तलिफ नावल्स या कहानियां पढ़कर किडनैप हुई लड़कियों जैसी जिंदगियों को आइडियलाइज कर देती थी। इस चारदीवारी में बेशक सहूलतें ना हो, लेकिन वो चारदीवारी की अहमियत पता है क्या है? वो चारदीवारी वो आम ईंटों की बनी इमारत इज्जतों की बुनियाद पर खड़ी है, जहाँ कोई हाथ तक तो क्या नजर नहीं उठा सकता। एक रात 12 बजे के बाद बाहर निकल कर देखो, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि तुम निकल सको? क्या मर्दों का भरोसा है कि बाहर निकला जा सके? रात की तारीकी में छुपे हुए भेड़िए भी शिकार की तलाश में निकल आते हैं, या वो जो सूरज की रोशनियों में बाइखलाक बने फिरते हैं, रात को इखलाक भूलते नोचने को तैयार होते हैं। अगली सुबह किसी को नहीं मालूम क्या हो पाएगा, कि तुम कहाँ गई। वो चारदीवारी जो तुम्हारे मर्द की घर के मर्दों ने बनाई है, ना वो जगह है जहाँ बाप भाई मर भी जाएंगे लेकिन तुम तक सर्द हवा नहीं आने देंगे। उसके जागने से पहले ही वो उठ गया था। बाहर जाते उसने नाश्ता तैयार करना शुरू किया। आज़म अब तक वापस ना आया था। वो अंदर आया जहाँ 9:30 हो गए थे। वो अभी पुरसुकून से सो रही थी। फरिश्ते वो करवट बदल कर फिर से सो गई, जैसे उसकी मुदाखलत पसंद ना आई हो। फरिश्ते उठे नाश्ता करे। वो उसे सीधा करके झटके से बिठा गया तो वो बैलेंस बरकरार ना रखते हुए उसके कंधे पे झूल गई। अज़लान नज़र ने खामोशी से उसके सर को अपने कंधे पर देखा, फिर गहरा सांस भरा। उसके बाल चेहरे से उठाते उसे सीधा बिठाया तो वो आंखें खोल गई। उठो, नाश्ता करो, अभी तो सोई थी मैं और सोऊंगी। वो उससे पहले दोबारा उसके कंधे पे सर रखती अज़लान ने उसे खींचकर बेड से नीचे उतार दिया। ठंडी जमीन पर पाँव रखते उसके 14 तबक रोशन हुए थे। उसने खूबगी से अज़लान को देखा। ब्रश रख दिया तुम्हारा, फ्रेश होकर आओ। क्या आज़म आ गए? अज़लान ने मुड़कर सख्त निगाह उस पर डाली तो वो गड़बड़ा गई। वो तो इसलिए पूछ रही थी कि वो अकेले उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन अज़लान अज़र गलत ही समझा था। वो फ्रेश होकर आई तो अज़लान ने उसके सामने सैंडविच रखे थे। उसने खामोशी से खाना शुरू किया। अज़लान, बोलो, क्या आपने यहाँ कोई दोस्त बनाई है? उसने अज़लान पर गहरी निगाह डालते पूछा। क्यों पूछ रही हो? वो बेहद संजीदा था। कल से जब से वो आई थी वो ये साफ महसूस कर सकती थी। आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो वापस चली जाती हूँ। मैं अपनी जगह से उठी। अज़लान ने उसके आगे दूध का गिलास रखा। इसे ख़त्म करो, मैं नहीं पीती है। फरिश्ते, इसे ख़त्म किए बगैर यहाँ से उठना मत। उसकी आवाज़ में हद दर्जा सख्ती महसूस करते वो वहीं बैठ गई और मुंह बनाते हुए दूध का गिलास पीने लगी। अज़लान, वो फ़ौरन से अपनी कुर्सी से उतरते उस तक आई जो सीधा हुआ था, शेल्फ पर अपना कप रखकर। अब हम यहाँ रह सकते हैं ना? अभी वो जवाब देता कि दरवाज़ा खुलने पर फिर बंद होने की आवाज़ है। फरिश्ते अपनी जगह बैठ गई। दोबारा अज़लान को नागवार गुजरा था उसका यूं से दूर जाकर साबका पोजीशन में बैठ जाना। अरे वाह, नाश्ता हो रहा है। वो भी फरिश्ते के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया तो अज़लान ने कॉफ़ी बनाकर उसके आगे रखी और एक कप खुद के सामने दोबारा पीने लगा। पियोगी? आज़म ने उसे पूछा। नहीं, ये दूध पी चुकी है, उसे कॉफ़ी वगैरह अब से नहीं पीनी। वो बता नहीं रहा था, हुक्म दे रहा था। मैं ख्याल रखूंगा। आज़म ने मुस्कुराते हुए फरिश्ते को देखा। फरिश्ते जल्दी से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो जाती आज़म उसके सामने खड़ा हुआ। अज़लान अपनी जगह से फ़ौरन खड़ा हुआ था। फरिश्ते, वापस कब जाना है? मैं यहाँ से जाते ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बहुत इंतज़ार किया तुम्हारा। उसने फरिश्ते के दोनों बाजुओं पर अपने हाथ रखे। फरिश्ते ने झटके से सर उठाते पहले उसे देखा, फिर अज़लान को। भाई, उससे पीछे हटे। वो सर से लहजे में बोला। क्यों भाई? मेरे होने वाली बीवी और बचपन से मुझे पसंद करती है हनी। वो उसके गाल को खींचता बोला। अज़लान ने आगे बढ़ते उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो पीछे दरवाजे में बजा था। ये क्या बदतमीज़ी है अज़लान? आज़म चीखा था।
میں نے کہا نہیں آپ کو کہ آپ اس سے دور رہیں، اور کیوں دور رہوں میں؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ پاگل ہو گیا ہوں میں، بالکل پاگل ہو گیا ہوں میں۔ ایک منٹ، کہیں تمہیں فریچہ پسند؟ دیکھیے اذلان بھائی، دیکھو اذلان میرے بھائی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے بچپن سے، اور ہم شادی کرنے والے تھے لیکن مجھے جانا پڑا، لیکن اب میں جلد سے جلد فرشتے سے شادی۔ اذلان نے بنا لحاظ کرتے اپنے بڑے بھائی پر حملہ کیا، اس کے منہ پر مکے برسائے تھے جس سے اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ فرشتے نے کانپنے قدموں سے آگے بڑھتے اذلان کو اسے دور کیا۔ اذلان ہٹیں، اذلان نے اسے دور کیا اذلان نے اسے دور کیا تھا، اس کو ایسی نظر سے دیکھا کہ فرشتے ہٹ گئی، وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے اذلان اظہر کا یوٹیوب پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، بچپن سے وہ بہت غصے والا تھا، غصہ کم آتا تھا، لیکن جب آتا تھا وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا تھا۔ اس نے فرشتے کا ہاتھ پکڑا۔ دور رہو اس سے، اور دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں ہے، اس کا ہاتھ نکلو اب فوراً، اذلان نے کہا تو اعظم آگے بڑھا۔ اذلان نے اسے اپنے سیٹ سے کمرے میں لے جا کر دھکا دیا، پھر اعظم کو پیچھے دھکا دیا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، وہ دھاڑا۔ اذلان تم پاگل ہو، میں ڈیڈ کو فون جس مرضی کرو، اس نے کہتے دروازہ اس کے منہ پہ بند کیا۔ فرشتہ کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ اذلان مڑا، اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ لہو چھلکاتی نگاہیں سے اسے دیکھا تو فرشتے کا سانس خشک ہوا۔ اذلان، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا اب بھی اسے محبت کرتی ہو؟ وہ کہہ رہا ہے ڈیڈ کو فون کروں گا، اس کے نام سے ڈرا رہا ہے مجھے، تمہیں چھیننے کی بات کر رہا ہے وہ۔ فرشتے، اذلان تمہیں مجھے کبھی کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، کیوں ہمیشہ ایسے ہی اسے ہی سب کیوں ملا؟ وہ اس کے نزدیک آتا، اس کے بازوؤں کو تھامتے ہوئے بولا تھا۔ فرشتے کو لگا اس کی انگلیاں اس کے بازوؤں میں دھن سے آئیں گی، وہ کانپ رہی تھی۔ میں تم پر اپنی مہر لگا دیتا ہوں، میں تم پر اپنی ایسی چھاپ چھوڑ دوں گا کہ وہ جان جائے گا کہ تم میری بیوی ہو، میری ملکیت۔ وہ اسے بیڈ پہ دھکا دیتا اس پہ جھکا تھا۔ وہ نین اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ اعظم اپنے باپ کو فون کرنے لگا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اسے بولو یہ جائے یہاں سے، اس نے فرشتے کو کہا۔ فرشتے نے سر نہ میں ہلایا، اس وقت وہ ڈر رہی تھی اسے کیوں نہیں بول رہی اسے جانے کا۔ وہ دھاڑا اور پھر اس پر جھک گیا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسوں کی وحشت ملانے لگا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس سے پہلے کہ اس پھول جیسی لڑکی کو کسی نے ایسے ہاتھ لگائے تھے، اور ابھی کل ہی کی تو بات ہے جب اس لڑکی کو اس نے اسی ٹراما سے نکالنے میں اپنی زندگی کے سال لگائے تھے، اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ساتھ یہ کر رہا تھا، اسے اسی دوراہے پر دوبارہ لانے والا تھا۔ اذلان اس کی گردن پر جھکا، اس پر اپنی وحشت انڈیل رہا تھا۔ فرشتے کا کانپنا، رونا، سسکنا اسے جیسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ فرشتے نے اسے دور کرنا چاہا، ہر بار دور کرنے پر وہ اس کے اور نزدیک ہوتا تھا۔ فرشتے کے ہونٹوں پر خون کی بوندیں تھی، گردن پر، چہرے پر جا بجا نشان۔ وہ شخص اس وقت اس کا شوہر تو ہرگز نہیں لگا تھا، اسے چھوڑو۔ فرشتے رو رہی تھی۔ جب اعظم سگنل نہ ملنے پر باہر نکل گیا تھا، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی نا؟ اپنا حق وصول کرتے میں بتاتا ہوں اس شخص کو کہ تم میری کیا لگتی ہو، تاکہ ہر بار میری چیزوں پر وہ نظر نہ کرے۔ وہ اٹھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دور پھینکی۔ فرشتے کی روح فنا ہوئی، اس نے اسے دور ہونے کی کوشش کی تو اذلان نے اسے مزید اپنے پاس کیا اور اس کی شرٹ کو کندھے سے کھینچ کر نیچے کیا اور وہاں اپنے دانت رکھے۔ فرشتے کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے اذلان کو دھکا دیا اور چٹاک، اس سے پہلے کہ اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے، روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیوی ہوں، باہر کی کوئی لڑکی نہیں، یہ دیکھے کیا حال کیا تم نے میرا، تم شوہر ہو، مجھے آج تم نے اسی حال میں پہنچا دیا جس سے نکالا تھا۔ وہ وہیں رو پڑی۔ اذلان اظہر کا دماغ سائنسائی کرنے لگا، سامنے موجود وجود کی حالت دیکھ اور اپنی شرٹ کو اپنے پاس اپنے تن پر موجود نہ دیکھ کر۔ وہ بکھری سی تھی، اس کے کندھے سے شرٹ سر گری، بال برے طریقے سے پھیل گئے تھے، گردن پر جا بجا اس کے دیے نشان تھے، ہونٹ پر خون کی چند بوندیں تھی، وہ جم گئی تھی، چہرے پر اس کی وحشت کے دیے نشان چیخ چیخ کر اس کے ساتھ ہوئے ظلم کو بیان کر رہے تھے۔ دھونکی کی مانند چلتا اس کا سانس، آنکھوں سے بہتا سیلاب، وہ جم سا گیا اپنی جگہ۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کو کانٹا تک لگنے پر وہ بالکل پاگل ہو جاتا تھا، اور آج کیا حال کیا تھا اس کا۔ ہنی ہوش میں آتے اس تک جانا چاہتا۔ نہیں، دور دور رہو، تم مجھے مار دو گے، میں نے غلطی کر دی یہاں آ کر، میں وہیں ٹھیک تھی، تو تمہیں یہاں آ کر وحشی بندے خود کو اسی حال میں نہ دیکھتی۔ وہ اذیت سے چیخ رہی تھی، جو گھاؤ وہ اسے دے گیا تھا وہ تو اب زندگی بھر نہیں بڑھنے تھے۔ وہ پاگل ہونے کو تھا لیکن اب خاموش تھا۔ وہ اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ فرشتے اٹھی اور اس کے پاس آتے اسے دھکا دیا، اس کی آنکھوں میں اپنی سوجی لال آنکھیں گاڑی۔ تم سے نفرت کرے گی اب فرشتے حیدر، تا عمر اسی نفرت میں مارے جاؤ گے۔ اذلان اظہر، وہ کہتی باہر نکل گئی، پھر حلیہ درست کیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر برف باری شروع ہو گئی تھی۔ اذلان وہیں کھڑا نہ جانے کتنے منٹ، اور پھر منٹ سرک کر گھنٹے میں بدل گئے۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ حالت اس نے کی ہے، اس لڑکی کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچپن کی محبت کی۔ وہ جانور بن گیا تھا، اسے تھپڑ مار کر ہوش نہ دلاتی تو شاید آج ہر ہاتھ پات کر جاتا۔ فرشتے اذلان اظہر کو اس نے اپنے ہاتھوں سے جوڑ کر توڑ دیا تھا اور شاید کھو بھی دیا تھا۔ فرشتے پر برف گر رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی، لیکن سردی کی کپکپاہٹ اس خوف کے کپکپاہٹ سے بہتر تھی۔ اس کی آنکھیں اب خشک ہو گئی تھی، وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس سے زیادہ اس شخص پر، اس کی ہلکی سی کراہ پر وہ پاگل دیوانہ بن جاتا تھا۔ اور آج میں کبھی نہیں ملوں گی تمہیں، وہ کہتی بہت آگے نکل گئی تھی، اس جگہ سے دور، اس گھر سے، اس شخص سے دور، اس انجان ملک کی انجان گلیوں میں، برف باری میں۔ شایان نے لوکیشن آن کی، کنین کی لوکیشن چیک کی جو آن تھی قسمت سے۔
اس نے گاڑی روکی، وہ سڑک پہ نہیں تھی، یہ جو سڑک تھی وہ کسی علاقے کو جاتی تھی، اس کا دل کیا آسمان پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ گاڑی بھگاتا وہاں لایا تھا، لوکیشن رب العالمین نے ذریعہ بنائی تھی، اگر یہ ذریعہ نہ بنتا تو ایک گاڑی سے دور سے دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی پہچانتا، وہاں سے اترا اور بھاگتا ہوا آیا، اسے لگا تھا اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن وہ رکا اور واپس مڑ گیا، گاڑی کی بیک سیٹ کے نیچے سے پسٹل نکالا اور لہو چھکاتی نگاہوں سے آگے بڑھا۔ کوئی آواز نہ آئی تھی کونین، وہ چلایا اور آس پاس کا سامنے کا منظر دیکھتے اس کی روح پاس آیا، سامنے کا منظر دیکھتے اس کی روح پرواز ہونے کو تھی، اسے لگا یہ قیامت تھی، وہ منظر قیامت خیز تھا، وہ شخص اس پر جھکا تھا اور وہ بے ہوش پڑی تھی، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا جہاں وہ موجود تھی، وہ شخص اسے دیکھتا فوراً کھڑا ہوا، سر اس کی زبان نے اس کا ساتھ چھوڑا تھا۔ شایان عثمانی ہاتھ اوپر اٹھاتے اس شخص کے دل اور دماغ کے مقام کے علاوہ ہاتھ اور ٹانگوں میں ان گنت گولیاں چلائی تھی، اس شخص کو مہلت بھی نہ مل پائے، وہ تڑپ رہا تھا، نیچے گرا۔ تیری ہمت جیسے ہوئی غداری کرنے کی، میری بیوی کو بے نقاب کرنے کی جرت کیسے آ گئی تجھ میں؟ شایان نے اس کی طرف بڑھتے اس کے چہرے پر اپنا بوٹ مارا، پھر اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا، اس کے بازو اور ٹانگوں کے علاوہ اس کا چہرہ بھی خون سے بھر گیا۔ تیری سزا پتہ ہے کیا ہے؟ تجھے قبر تک نصیب نہ ہو۔ اسے وہیں چھوڑتا اس کی طرف بڑھا جو ہوش میں آتی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے، قمیض 2-3 جگہوں سے پھٹی تھی، اس کا دوپٹہ اس کے وجود پر نہ تھا جو ہمیشہ رہتا تھا، بال بکھرے پڑے تھے۔ شایان کا دل پھٹ رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور دوسری طرف کا دروازہ کھولا، اسے باہوں میں بھرتا، اپنی گاڑی میں اگلی سیٹ پر بٹھاتا، اپنی جگہ پر بیٹھا اور گاڑی گھر کے رستے پر ڈال دی۔ یہ کونین خاور کی زندگی بھر کی بات ہی تھی اور رب العالمین نیک عورتوں کو یہ رسوا نہیں کرتا۔ وہ محفوظ تھی، اس کی عزت محفوظ تھی، وہ وقت پر پہنچ گیا تھا اس کے پاس، اسے لگا لوکیشن معجزہ تھی جس پر لوگ بھروسہ نہیں رکھتے۔ اب وہ پھر سے نیند بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ شایان 2 گھنٹے کی ڈرائیو کرتا اسے واپس گھر لایا، اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اسے کہا تھا، اسے نہیں جانا، لیکن وہ بازید تھا اسے بھیجنے پر۔ اسے اندر لٹاتے وہ نیم گرم پانی لایا، اس کا وجود صاف کیا، پھر اس کے کپڑے اس کے بیگ سے نکالے اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ اب بھی نیم بے ہوش تھی۔ شایان نے سائڈ لیمپ بجھایا اور اس کے کپڑے بدلے اور لائٹس دوبارہ آن کی۔ اس کے بال باندھتے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا جہاں جا بجا انگلیوں کے نشان تھے، اس کا دل کیا واپس جائے اور اس شخص کی انگلیوں کو اپنے بوٹوں تلے مسل دے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ کیا یہ وہی کونین شایان تھی جسے وہ ساتھ لایا تھا، جو ابھی کل تک اسے ڈھیر ساری باتیں کر رہی تھی، جس کی آنکھیں جذبات دکھانے لگی تھی؟ اس نے نہ کپڑے بدلے نہ وہاں سے اٹھا، بس اسے دیکھتا رہا، اس کے گالوں کو تھامتے وہیں بیٹھا رہا کہ کمر اور ٹانگیں اکڑ گئی۔ فجر کی اذان ہونے لگی، اذان کی آواز گونجنے لگی تو کونین کا وجود کسمسایا، وہ اس وقت جاگتی تھی روز۔ اور پھر دھیرے سے اس نے آنکھیں کھولی اور شایان کو دیکھا، لبوں پر ذرا سی مسکراہٹ آئی، اس نے پھر سے آنکھیں بند کی اور پھر 2 3 5 اور 10 سیکنڈ کے بعد چیخ مارتی اٹھی، سب یاد آتے ہی وہ بے قابو ہوئی تھی۔ کونین دور رہو، دور رہو، وہ اپنا آپ اسے چھڑوا رہی تھی۔ کونین یہ میں ہوں شایان، وہ اسے قابو میں کر رہا تھا۔ ایک دم کونین کا وجود تھما اور پھر اس نے شایان کو دیکھا جیسے اسے پہچان لیا ہو۔ کیا ہوا؟ اب نہیں بھیجنا مجھے، ایسا کرو ایک اور ڈرائیور بلاؤ جو بھروسے مند ہو، مجھے ابھی جانا ہے، وہ کہتی بیٹھ سے اترنے لگی۔ شایان نے اسے تھاما۔ کونین نام نہیں، نام مت لو میرا نام مت لو، وہ شخص آج وہاں تک پہنچ گیا تھا شایان عثمانی جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے، میرے نام نہاد شوہر ہوتے ہوئے بھی۔ اس نے یہاں اور پھر وہ انگلی رکھتی گئی جہاں جہاں اس شخص نے چھوا تھا اسے۔ شایان نے خود کو انگاروں پر محسوس کیا، مار دیا اس شخص کو میں نے، اچھا کیا، لیکن کیا اس کا لمس میرے وجود سے ہٹا سکتی ہو؟ بولو۔ وہ چیخی اور پھر رونے لگی پھٹ پھٹ کر۔ شایان نے اسے حصار میں لینا چاہا لیکن اس نے شایان کو جھٹک دیا، ایک بار نہیں بار بار، اور 5ویں بار وہ اس کے سینے سے لگی بری طریقے سے رو رہی تھی، جیسے ایک بچہ چوٹ لگنے پر نرم آغوش میں آتا رو رہا ہو۔ شایان نے اسے مضبوطی سے خود میں بھینچا، اس کے بالوں پر بال پاگلوں کی طرح بوسے دیتا وہ شخص اس کی کمر سے ہلا رہا تھا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ آپ نے مجھے کیوں بھیجا شایان؟ وہ آنکھیں اٹھاتی بولی تو شایان عثمانی کا دل رک گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ سب دشمنی سب وعدے بھول گیا۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی بیوی تھی، منکوحہ، بچپن کی محرم، سب کچھ۔ مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے۔ میں شایان کو لگا معافی مانگنے کے لیے بنانے والے نے بہت نہایت تھوڑے اور چھوٹے اور بے معنی لفظ بنائے ہیں۔ شایان نے اس کا چہرہ سامنے کیا اور پھر پاگلوں کی طرح آہستگی سے اس کے چہرے کو چومنے لگا، جیسے تکلیف کم کرنی چاہیے ہو۔ رب العالمین نے کونین شایان عثمانی کو محفوظ کر دیا، کیا یہ بات کافی نہیں؟ شایان اسے دیکھ کر بولا۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ شایان نے اس کی تھوڑی کو چوما جہاں زخم تھما ہلکا سا۔ اگر آپ نہ آتے تو رب العالمین کوئی اور ذریعہ بنا دیتا، لیکن کونین آپ کو یوں رسوا نہ کرتا۔ وہ بولا تو وہ مطمئن ہوئی، شاید وہ صحیح کہہ رہا تھا، مجھے نماز پڑھنی ہے، شکر بھی تو ادا کرنا ہے، وہ بولی تو شایان نے سر ہلایا۔ اس کے بعد اس نے نماز ادا کی تھی، دونوں کے سر سجدے میں پڑے رہے تھے، نہ جانے کتنی دیر۔ وہ محفوظ تھی، اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ آ کر لیٹا، اسے واپس سے حصار میں لیا تو وہ شایان کو دیکھنے لگی۔ سو جاؤ، میں کبھی باہر اکیلی نہیں نکلوں گی، وہ بولی تو شایان نے سر ہلایا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی اس واقعے کے بعد۔ شایان عثمانی کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجتے وہ اس کے ساتھ لیٹی، اس کے سینے پر اپنا سر ٹکایا۔
اس کی گرم سانسیں شایان کو خود کے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل پرسکون تھا۔ وہ اس کے حصار میں لیے نہ جانے کتنی دیر اس کی کمر سہلاتا رہا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ وہ سو جائے اور سو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔ کچھ دیر بعد شایان کی آواز اپنے فون پر آتی کال سے کھلی تھی۔ اس کی خالہ کا فون تھا۔ اس نے لب بھینچے اور کل انہی کی باتوں میں تو آ گیا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا اور اسے دیکھا روشنی میں جس کے چہرے پر نشان بے حد واضح تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ بات وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے آج کی تاریخ کو۔ کچھ حادثے کبھی نہیں بھولتے اور جس طرح انہوں نے قیامت دیکھی تھی وہ ہمیشہ ان کے دماغوں پر نقش رہنی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو آہستگی سے تھام گیا اور پھر لب رکھے رات کی طرح، جیسے اس سے بہتر مسیحائی کوئی نہ ہو۔ اس نے مان لیا تھا وہ لڑکی جو اس وقت اس کے پاس ہے، جس کی سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ بڑھتی کم ہو رہی تھی، وہ اس کا سب کچھ ہے۔ اور سب کچھ کا مطلب معمولی کہاں ہوتا ہے؟ کسی شخص کے لیے خود کو مختص کر لینا وہی سب کچھ ہے۔ یعنی دل کے تمام دروازے بند کر لیے تھے۔ اب تو قیامت وہاں تک کوئی رسائی نہیں پا سکتا تھا۔ صبح اس نے جاگتے گہری سانس بھری تھی اور آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھی۔ وہ واقعہ اس کے ذہن پر چپک سا گیا تھا۔ اس نے شایان کے چہرے کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اس شخص کو مار دیا تھا۔ شایان کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی وہ اپنا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی، پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کر رہی تھی شاید۔ ہاں، میری نیند خراب کر رہی ہیں بیوی، شایان نے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ ہوش میں آئی۔ پنین نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اسے نکلے گھنٹہ ہو چکا تھا۔ برف باری تیز ہو گئی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اسے لگا اس نے جذبات میں آ کر وہاں سے نکلتے غلطی کی ہے، لیکن وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اذلان وہیں بیٹھا تھا بے حس و حرکت، لیکن جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا اس کا ملال بڑھنے لگا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اذلان اظہر، ابھی معافی مانگ لو، اپنے گناہ کی تلافی کر لو، نہیں تو دیر ہو جائے گی، بہت دیر۔ اذلان، اعظم کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ باہر نہ نکلا۔ اذلان، ابھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ وہ وہیں بیٹھا اعظم کی پکار کے جواب میں بولا تھا۔ فرشتے کہاں ہیں؟ اعظم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے پوچھا تھا۔ تمہارے کمرے میں ہوگی اور میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ نہیں ہے، وہ پورے گھر میں نہیں ہے، اعظم بولا تو اذلان کا لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کو کھینچ نکالا ہو۔ دل اور دماغ کی جنگ لڑتے وہ 2 ڈھائی گھنٹے کے بعد دروازہ کھولتا باہر آیا۔ کہاں ہے فرشتے؟ اندر نہیں ہے کیا؟ تم نے اسے نکالا ہے باہر؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے سچ میں؟ اعظم نے آئی برو چکائی تو اسے نظر انداز کرتا پورے گھر میں اسے دیکھنے لگا۔ گھر کون سا بڑا تھا، بہت جو وہ نہ ملتی، اور 5 منٹ میں اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ وہ فرشتے وہاں نہیں تھی۔ اذلان جیکٹ پر کوٹ پہنتا دستانے پہنتے پاگلوں کی طرح باہر بھاگا تھا۔ اعظم نے بھی آنا چاہا تھا۔ یہیں رکو، اگر کچھ دیر میں واپس نہ آتا تو مدر بلا لینا۔ تم رکو، میں جاتا ہوں، اعظم نے کہا تو اذلان اسے سنے بغیر تیز قدموں سے سامنے جاتے سڑک پر بھاگا۔ فرشتے اسے بلاک سے نکلتے اس نے آواز دی تھی، جہاں 4 بجے اندھیرا ہونے لگتا تھا۔ برف باری تیزی سے ہو رہی تھی لیکن فرشتے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یہی بات اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ اپنا فون نہ لائی تھی ساتھ، اگر لائی بھی ہوتی تو اس کے پاس یہاں کا نہ نمبر تھا نہ سم۔ تف ہے، وہ خود پر ملامت کرتا اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ 1 بلاک، پھر پاس کے 5 بلاک، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ دل میں رب کا نام لیتے اب جنگل کی سڑک پر گیا تھا۔ اگر وہ یہاں نہ ہوئی تو اندھیرا بڑھنے لگا تھا، یہ جنگل بھی خطرناک تھا۔ وہ تیزی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا جب وہ خود برف سے گیلا ہو چکا تھا، پیر برف میں دھنس رہے تھے۔ فرشتے نے اذلان کی آواز سنتے ہی اس سمت جانا شروع کیا تھا۔ اس کو سانس بھی مشکل سے آ رہا تھا، وہ برف سے ڈھکی تھی، سردی سے وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اس جنگل میں ابھی داخل ہی ہوئی تھی، غلطی سے راستے کی تلاش میں، جب اسے اذلان کی آواز سنائی دی تھی۔ ازی، اس نے پوری قوت سے اس شخص کو پکارا تھا جس سے بھاگ کر وہ یہاں تک آئی تھی۔ اذلان پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے آس پاس کوئی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ فرشتے، آواز دو مجھے حنیف، فرشتے۔ لیکن فرشتے نے ذاتی سانسوں سے وہیں گر کر برف پر گرتے ہی اس کے ہوش و حواس طلب ہو گئے تھے۔ اذلان نے اس کے گرتے ہی آواز کی سمت قدم بڑھائے۔ اس کے سامنے دیکھتے اسے لگا تھا جیسے اسے زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو۔ اس کے پاس جاتے اسے دیکھا جس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، سردی سے، اور وجود جم چکا تھا۔ اذلان نے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا، اپنے دستانے اسے پہنائے، فوراً پھر اسے بامشکل اٹھاتا واپسی کے راستے پر گامزن ہوا کیونکہ وہ راستے جانتا تھا یہاں کے۔ وہ خود بھی بامشکل چل پا رہا تھا۔ واپس لاتے اس نے اعظم کو دیکھا جو وہیں کھڑا تھا۔ فرشتے، وہ بھاگتا ان کی طرف آیا۔ ازی، تم ٹھیک ہو؟ جی بھائی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا جہاں اعظم پیچھے ہی داخل ہوا تھا۔ بھائی مجھے وقت دیں پلیز، وہ آہستگی سے بولا تو اعظم اسے دیکھنے لگا۔ اعظم نے اس کی آواز کی پختگی اور فرشتے کے وجود پر حق محسوس کیا تو پیچھے ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، کچھ ایسا تھا جس سے لا علم تھا وہ شاید۔ اذلان نے لاتے اسے بیڈ پر لٹایا جس کی سانسوں کی روانی نہایت سست تھی، اس کے منہ کے پاس انہیلر لگایا۔ اس کی کمر تلائی، دونوں کے وجود جم چکے تھے۔ اس نے جا کر شاور آن کیا، پانی گرم ہوتے وہ واپس فرشتے کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر واپس واش روم کے فرش پر کھڑا کیا جو اس کے سہارے کھڑی تھی۔ گرم پانی گرتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی، لیکن اذلان نے اسے ساتھ لگائے رکھا اور اس وقت اس میں ہمت نہ تھی کسی چیز کی۔ فرشتے نے ہوش میں آتے اسے دیکھا اور پھر آنکھیں موند کر سر اس کے سینے پہ رکھا تو اسے ساتھ لیتا، شاور بند کر کے اس کے کپڑے چینج کرواتے اسے لٹا کر 3 کمفرٹر اوڑھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دستانے اور پاؤں 2 جرابیں پہنا کر اب وہ مطمئن ہوا۔ خود چینج کرنے کے بعد وہیں آ کر ڈھہ گیا۔ اس کا وجود ٹوٹ رہا تھا درد سے، لیکن اس کے تمام حسیات ساتھ موجود پر تھی۔ اسے کھینچ کر ساتھ لگایا۔ وہ جانتا تھا ہوش میں آنے کے بعد
بعد ہی اس وجود اس سے دور کو جائے گا، اس سے پھر نفرت کا اظہار کرے گا جو اسے برداشت کرنا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو دیوانہ وار چومنے لگا۔ اپنی بے خبری میں جو اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد اسے کھونے کے ڈر نے اس کی حواس طلب کر دیے تھے۔ ایم سوری ہنی، وہ اس کے دستانوں والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر انہیں رب کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھے تھے، وہ جیسے اس کی بے خبری میں خود کو دور کرنے کا ناروادار تھا۔ عزیز اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اذلان نے بمشکل اٹھا اور دروازے تک گیا۔ آپ ٹھیک ہو؟ کچھ چاہیے؟ نہیں، اذلان نے دھکے سے لہجے میں کہا۔ ایک کمرے میں رہو گے؟ اس نے پیچھے فرشتے کے وجود کو کمفرٹر دیکھ کر کہا۔ بیوی کو اسی شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے بھائی، اور اس وقت میرے علاوہ فرشتے اذلان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، وہ کہتا دروازہ بند کر دیا۔ اعظم ادھر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا اس نے غلط سنا۔ اپنے کمرے میں آتے وہ صوفے پر ڈھہ گیا۔ فون مسلسل بج رہا تھا لیکن اسے ہوش کہاں تھی۔ بیوی فرشتے بیوی تھی اس کے بھائی کی، اور وہ شادی کی پلاننگ اسے کیوں نہیں بتایا گیا تھا؟ اسے دل پر ہاتھ رکھا جہاں درد واضح محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اذلان کی طرح چیزوں کو توڑتے پھینکتے اپنا غصہ نہیں اتارتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ درد اس کی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال اٹھا لی تھی اور کان سے لگاتے صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ کہا کہ تم کسی مصیبت میں ہو؟ زارا نے کہا تو وہ طرف اٹھا تھا۔ تم کیسے جان لیتی ہو؟ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کو نہ جانے کب سے تنگ کر رہی تھی، اسے اظہار محبت کرتی تھی، اس کے ڈانٹنے پر، تلخ باتیں کرنے پر بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ مجھے آپ محسوس ہو جاتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا تو وہ آنکھیں موند گیا۔ کاش میں اس کو محسوس بھی ہوتا۔ وہ آپ کا مقدر نہیں ہے، اسے کسی اور کے لیے لکھا گیا ہے۔ مخالف نے کہا تو تمہارا مقدر بھی میں نہیں ہوں، مجھے مت سوچا کرو، نہ محسوس کیا کرو۔ وہ دھاڑا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ زارا آپ کے لیے ہمیشہ موجود رہے گی اعظم، بس ایک بار بلائیے گا، دنیا تمہیں چھوڑ سکتی ہے، زارا نہیں۔ وہ نم لہجے میں بولی اور کال کاٹ گئی تو وہ وہیں پڑا رہا۔ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ وہ پوری رات یہی ورد کرتا رہا، اس سے جو وہ سو گئی تھی۔ وہ اس کے جاگنے سے پہلے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ پہلے اس نے فیصلہ کیا تھا یہاں آنے کا، سب چھوڑنے کا۔ اب کی بار فیصلے کا حق فرشتے اذلان کا تھا۔ اس کا سانس سوکھا تھا، وہ جانتا تھا وہ بہت ظالم ہے، اور جو اس نے کیا اس کے بعد فرشتے اسے اتنی جلدی معاف نہیں کرے گی۔ وہ بلا مقصد ہی گاڑی گھما رہا تھا، شاید واپسی پر وہ اسے وہاں نہ ملے، لیکن مجھے منظور ہوگا سب فرشتے اذلان، اس نے کہا، اور واپسی کے راستے پر گاڑی موڑ لی۔ وہ اٹھی اور یہاں وہاں دیکھا، جو ہوا تھا وہ یاد آنے لگا تو آنکھوں سے پھر آنسو سیلاب بہنے لگے۔ وہ باہر نکلی۔ اس وقت اذلان اظہر کو دیکھنا تو دور، اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ باہر صوفے پر موجود اعظم تھا اور کافی پی رہا تھا، جس کی آنکھیں خود سرخ تھی۔ اعظم بھائی، وہ اس کے سامنے آئی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ کیا اذلان جانتا ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ نہیں، اور مجھے فرق نہیں پڑتا اس شخص سے، میں اس گھر سے، اس ملک سے واپس جانا چاہتی ہوں، ابھی ٹکٹ کروائیں۔ وہ کہتی اندر چلے گی تو اس نے واپس گہرا سانس بھرا۔ شاید قدرت اس کو ایک اور موقع دے رہی تھی۔ اب بھی ناراض ہو؟ نہیں ہونا چاہیے، وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہو جاؤ، میں منا لوں گا۔ شایان نے جھکتے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑا۔ کیا ناشتہ کرو گی؟ بھوک نہیں ہے، وہ بولتی پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ کیوں؟ بس میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ واپسی پر میں آپ کے ہاں کوئی بھی آپ کے لیے کسی قسم کی جاب نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں جاب کی ضرورت نہیں، تم میری بیوی ہو۔ نہیں، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، آپ پھر سے مجھے یوں ہی چھوڑ دیں گے، اور پتہ ہے تب کونین خبر یہ برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے ابھی ہم سے جدا۔ شایان نے جھکتے اس کے لبوں سے یہ لفظ اچک لیے تھے بے حد نرمی سے۔ پھر پیچھے ہوتے اسے دیکھا جو نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت نرمی سے کام کیا ہے ابھی، لیکن یہ بات دوبارہ نہیں کرنا۔ کونین نے اسے دیکھا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھا۔ چلے ناشتہ کریں، میں نہیں بنا پاؤں گی، میں نے تمہیں بولا بھی نہیں ہے، منگوا لیتا ہوں، اٹھو فریش ہو جاؤ۔ وہ باہر نکلا تو وہ وہیں بیٹھی اپنے پاؤں کو گھو رہی تھی۔ فریش ہو جاؤ کونین، میرے کپڑے آپ نے وہ بول کر اس کے پاس آیا اور اسے اٹھاتے اپنے ساتھ واش روم لے کر گیا، اور اس کے چہرے کو ہلکے ہاتھوں سے ٹھنڈے پانی سے دھویا اور پھر ٹیشو سے صاف کیا، اور یہ کام نہایت دھیان سے کر رہا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں شایان؟ مجھے اپنی عادت نہیں لگوائیں، آپ مجھے کبھی میسر نہ رہے تو۔ شایان عثمانی کونین، شایان تمہیں تا حیات میسر رہے گا، وعدہ ہے میرا، اور میں وعدے نہیں توڑتا۔ کونین نے تھک کر اپنا اس پر سارا وزن چھوڑ دیا تو وہ لڑکھڑایا، پھر سنبھل کر قدم مضبوطی سے فرش پر ٹکایا۔ مجھے ابھی کہیں نہیں جانا، ابھی ناشتہ بھی نہیں کرنا، تو یہیں کھڑے رہنا ہے۔ اس نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا۔ شایان اسے باہر لایا اور صوفے پر بیٹھتے اس کے ساتھ بیٹھا تو کونین اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی خاموشی سے۔ وہ اس وقت صرف اس شخص کو چاہتی تھی۔ مجھ سے ناراض ہو؟ کئی لمحے بعد وہ بولا۔ آپ کو فرق پڑے گا اگر میں ناراض ہوں گی؟ تو بالکل، شایان نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، پھر اس کے ہاتھ تھامے اور پھر کندھے پر جھک کے لب رکھے۔ آج کے بعد یہ شخص اگر تمہاری حفاظت میں چوک گیا تو مجھے سزا دینا، جو چاہے کونین، وہ بولا تو کونین نے آنکھیں بند کی، ہلکی سی مسکراہٹ دے کر چھپ گئی۔ ناشتہ کریں؟ نہیں، تھوڑی دیر پہلے تمہیں نہیں کرنا تھا، اب مجھے نہیں کرنا، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ کیا آپ میرے بال بنا دیں گے شایان؟ وہ تیزی سے سر اٹھاتی بولی۔ شایان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے بکھرے بالوں کو۔ لیکن مجھے تو نہیں آتے بنانے، سیکھ لیں میرے لیے، وہ کہتی اٹھی اور برش لے کر اس کے پاس آئی۔ شایان عثمانی نے یہ سب پہلے کہاں کیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے سب کرنے کو تیار تھا۔ بیٹھو۔
وہ صوفے سے نیچے میٹ پر بیٹھ گئی تھی تو شایان دھیرے سے اس کے بالوں میں برش کرنے لگا جو آپس میں بہت الجھے ہوئے تھے۔ یہ تو بہت الجھے ہیں یار، تو سلجھائیں نا، کنین نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسی مسکراہٹ کے بدلے وہ اس کے بالوں کو سلجھانے لگا تھا۔ وہ اس کے بال کبھی بہت دھیرے سے سیدھے کرتا، اسے محسوس ہوتا کہ وہ برش پھیر ہی نہ رہا، کبھی اتنی زور سے کہ اس کی آہ نکلتے رہ جاتی۔ شایان، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ کہتی اسے مڑ کر دیکھنے لگی۔ شایان نے اسے گھور کر دیکھا کیونکہ اس کا سارا دھیان اس کے بالوں پر تھا، پھر انہیں اکٹھا کیا اور ڈھیلی سی پونی میں قید کیا۔ اب وہ کافی مطمئن تھا۔ خبردار، اگر اتنے بال الجھائے تو انہیں دوبارہ میرے ہاتھ درد ہو رہے ہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ کنین نے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ شایان تھم گیا تھا اور پھر وہ جھکی اور اپنے لب اس کے ہاتھوں پہ باری باری رکھے۔ اگر وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا، وہ اس کی طرف سے بھی ایفرٹس بنتی تھی۔ تھینک یو۔ شایان نے اس کے چہرے کو تھامتے اس کے ماتھے کو چوما تو وہ گلابی ہوئی۔ چلو، وہ دونوں باہر نکل گئے جہاں وہ ناشتہ پہلے ہی آرڈر کر چکا تھا۔ جب وہ برش لینے گئی تھی ناشتہ کرتے، اس نے آخری نوالا اسے کھلایا تو وہ مسکرا دی۔ آج سچ میں میری میٹنگ ہے، وہ سنجیدگی سے اسے بتانے لگا۔ نہیں پلیز کنین، بس تھوڑی سی دیر یار، میں جلدی آ جاؤں گا، وہ بولا تو وہ خاموش ہو گئی اور صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی چلا لیا۔ شایان نے اس کی ناراضگی کو بات پر ڈال کر اپنی فائل سیٹ کیا۔ تیار ہوتا اس کا کمفرٹر لیتا باہر آیا اور اس پر کمفرٹر اوڑھا جس نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ گیٹ باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں، سب سیف ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ آدمی بھی بھروسے مند، وہ اسے لاجواب کر گئی تو وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ خیال رکھنا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کے بالوں کو ہلکا سا سہلایا اور بیرونی دروازے تک گیا، پھر مڑ کر اسے دیکھا جس نے اسے دیکھا تک نہیں تھا اب بھی۔ وہ واپس آیا اور ٹی وی کی تار نکال لی اور اس کے تک آیا۔ جب میں جاؤں تو مجھے آئندہ دروازے تک چھوڑنے آنا، اور میرے آنے پر بھی میری طرف متوجہ رہنا، تمہیں یہ سیکھ جاؤ۔ کنین نے اسے دیکھا جو اس کی توجہ چاہتا تھا۔ کھانے میں کیا کھائیں گے؟ کچھ نہیں، میں آؤں گا تو اکٹھے بنائیں گے، وہ بولا اور دروازے تک گیا، اور پھر اسے دیکھا جو پیچھے ہی آئی تھی اس کے۔ شایان نے اس کی گردن پر لب رکھنے چاہے جب وہ پیچھے ہوئی۔ شایان نے اسے گھورا اور باہر نکل گیا تو وہ بھی گہرا سانس بھرتی وہیں لیٹ گئی اور پھر ٹی وی دیکھتے دوبارہ سو گئی تھی۔ اس کے واپس آنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ شایان فریش ہو کر واپس آیا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اسے سوتا دیکھ شایان کو اچھی نہیں لگی تھی وہ، اس لیے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کی آواز اونچی کر دی اور ریموٹ اس کے پاس رکھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ اسے کھانا بنانا آتا تھا، یہاں وہ کہاں کبھی کچن میں ہی گیا تھا۔ اتنی تیز آواز پر کنین نے آنکھیں کھولی اور یہاں وہاں دیکھا تو ٹی وی کو فوراً بند کیا اور کچن میں دیکھا جہاں کی لائٹ آن تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر گئی جہاں شایان فریزر سے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ اسے دیکھتے بولی اور دوپٹے کو اچھی طرح پھیلا لیا۔ جب تم سو رہی تھی۔ چلو مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بنائیں؟ میں بنا لیتی۔ نہیں، اکٹھا بنائیں گے، مجھے بھی سکھاؤ۔ شایان اس پانی سے ذہنی اضطراب سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے مطابق خود کو ڈھال رہا تھا اور یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اس نے چکن نکالا، اسے دھونے کے لیے دیا اور خود فریش ہو کر واپس آئی تو اندر ایک الگ جنگ چل رہی تھی۔ شایان چکن کو دھوتا، خود بھی تقریباً گیلا تھا اور فرش بھی سارا نیچے گیلا تھا۔ کنین نے بال باندھے اور مسکراتے اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھی۔ یہ آپ کام بڑھا رہے ہیں شایان، دیکھو ہو گیا۔ اس نے جیسے تیسے چکن دھو لیا تھا۔ کنین نے اس کے ہاتھ سے چکن لیا اور اس کو دوبارہ سے اچھے سے دھویا جب اس کا دوپٹہ بار بار کندھے سے نیچے آ رہا تھا۔ شایان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوپٹے کو اتارا اور وہیں کرسی پر رکھا تو کنین نے گلابی ہوتے سر جھکایا، لیکن جب خود پر مسلسل اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کی تو پیاز نکالتے اس کے آگے رکھا تاکہ اس کا دھیان اپنے آپ سے ہٹا سکے، اس کو چھیل کر کاٹے۔ وہ اسے مصروف رکھنے کی خاطر بولی۔ شایان کام پہ لگ گیا تو مسالہ بنانے کی نیت سے کنین نے چولہا چلایا اور برتن رکھتے وہاں مصروف ہو گئی۔ شایان اس کے پاس آیا اور اپنی آنکھوں سے نکلتے پانی سے اسے دیکھا اور منہ بسوڑا۔ کنین کا قہقہ ابلا۔ اب شایان، آپ رو رہے ہیں؟ ہنسو نہیں، شایان نے اسے گھورتے کہا، لیکن وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ شایان نے آگے بڑھتے اس کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا تو وہ تھمی ہوئی۔ شایان نے اپنی آنکھوں کو اس کے کندھے پر رگڑ کر صاف کیا۔ اب دیکھو تمہارے کپڑے بھی میرے ساتھ ہی گندے ہو گئے ہیں، وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا جس کا چہرہ گلابی تھا۔ وہ اس کی قربت میں گلابی ہو جاتی تھی، یہ بات وہ جان گیا تھا۔ نہیں، میرے کپڑے گندے تو نہیں ہوئے، وہ بولی اور پھر کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ شایان بولو، وہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک اور کام کر دیں کیا؟ آٹا گوندھ لیں، اس نے بنا موڑے شرارت سے کہا، لیکن اس سے نگاہیں نہیں ملائی۔ باہر سے لے آئیں گے روٹی؟ نہیں، گھر کی کھانی ہے مجھے، وہ پھر سے بولی اور ہنسی دبانے کی خاطر ہونٹ کاٹا۔ مجھے نہیں آتا بھائی، پلیز۔ اچھا لاؤ۔ شایان اس کی خاطر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ شایان عثمانی نہیں تھا جسے ڈیرے کے لوگ یا اس کے گھر کے لوگ جانتے تھے، یہ الگ ہی شایان عثمانی بن گیا تھا جو صرف کنین خاور کے لیے تھا۔ کنین نے اسے آٹا اور پانی علیحدہ برتنوں میں دیا اور اسے اب بالکل بھی نہیں بتایا کہ کتنا پانی ڈالنا ہے، اور وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ شایان نے اس سارے آٹے میں بالٹی بھر پانی ایک ہی بار ڈال دیا تھا اور اب وہ اس میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ یہ چپک کیوں نہیں رہا ساتھ؟
ہاں 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 ہاں، کنین ہنستی اسے دیکھنے لگی اور پھر جب وہ گھورتا وہ تو وہ خاموش ہو جاتی اور پھر دوبارہ ہنسنے لگتی۔ شایان نے آگے بڑھتے اپنے گندے ہاتھ اس کے آگے کیے جو آٹے سے اٹے تھے۔ نہیں شایان، اب وہ آگے تھے اور شایان پیچھے۔ اس گھر میں ان کے کہکے تھے، یہ ان کی زندگیوں کے بہترین لمحات تھے جو انہیں ہمیشہ یاد رہنے والے تھے۔ شایان نے اسے پکڑتے اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے ہاتھوں پہ لگے سارا آٹا اس کے گالوں پہ لگا دیا تو اب اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بہت بری بات ہے شایان، وہ غصے سے بولی تو شایان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کنین نے اسے دیکھا جو اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر ایڑیاں اونچی کی اور اپنے گال کو اس کے گال پہ رکھا اور رب کیا تو وہ ہوش میں آیا۔ کنین، لیکن تب تک وہ اس کے دونوں گال گندے کرتی اب پھر ہنس رہی تھی۔ شایان نے اس کی ہنسی کی دائیں میں رہنے کی دعا کی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ ہنسی وہ خود چھیننے والا ہے اس کے چہرے سے مستقبل میں۔ وہ اندر آئی اور سامان سمیٹا جو اس نے ابھی زیادہ کھولا بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے جلد از جلد واپس جانا چاہتی تھی، وہ اذلان نظر کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، اس لیے سامان اٹھاتی اور کوٹ پہنتی باہر نکلی۔ ہو گئی ٹکٹ؟ اس نے اعظم سے پوچھا جس نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ چلیں، ابھی کافی وقت ہے فرشتے۔ وہ اسے جانچنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ہم ایئرپورٹ پر انتظار کر لیں گے، وہ کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دستانے پہن میری فکر نہیں کریں، بلکہ اگر آپ نے مزید یہاں رہنا ہے تو رہ سکتے ہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ فرشتے، میں یہاں آیا ہی تمہارے کہنے پر تھا تو رکوں گا کیوں؟ چلو میں اپنا سامان لے آؤں پھر چلتے ہیں، کیب بک کرواؤ اتنی دیر۔ وہ اپنا فون اس کو تھماتا چلا گیا تھا۔ فرشتے نے کیب بک کرائی۔ اب فون مسلسل بج رہے تھے لیکن وہ نمبر سیو نہیں تھا، اسے لگا کیب والے کا ہوگا اسی لیے اٹھا لیا۔ اعظم، وہ کوئی نسوانی آواز تھی جس میں بے حد طرب شامل تھی۔ کیسے ہیں؟ شکر ہے میرا فون اٹھایا، کل سے ملا رہی ہوں، آپ میری محبت پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو سوچا ہے، پلیز کال مت کاٹیے گا میری بات۔ فرشتے نے کال کاٹ دی کیونکہ اعظم اپنا سامان لے آیا تھا۔ فرشتے نے اسے دیکھا، اسے لڑکی کی طرف بتا رہی تھی کہ وہ اعظم اظہر سے کتنی محبت کرتی تھی، لیکن وہ شخص اپنے بھائی کے جیسا ہی ناشکرا تھا شاید۔ وہ تلخی سے سر جھکا گئی۔ چلیں، اعظم نے کہا۔ وہ باہر نکل گئی۔ پھر ایئرپورٹ پر اس نے نہ جانے کتنے گھنٹے اپنی فلائٹ کا انتظار کیا تھا۔ وہ بے چین تھی، دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ شخص اسے ڈھونڈتا نہ پہنچ جائے۔ پتہ کریں فلائٹ کا، اس نے بے چینی سے اعظم سے کہا تھا۔ اس نے فرشتے کو دیکھا جو تب سے 1 منٹ بھی نہیں بیٹھی تھی، بس 15 منٹ۔ اعظم نے کہا تو اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر اسے یاد آیا کہ وہ کیسے خوش تھی یہاں آنے کے لیے اور وہ کیسے بے چینی سے اسی شخص سے دور جانا چاہتی تھی۔ اذلان نے گھر میں قدم رکھا تو خاموشی تھی، اس کا دل لرزا۔ اس نے اپنا کمرہ چیک کیا اور اعظم کا دونوں کا سامان نہیں تھا، یعنی وہ دونوں جا چکے تھے۔ اسے اعظم پر غصہ آیا جس نے اسے بتایا تک نہیں تھا، اور پھر بھاگ کر گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی ایئرپورٹ کے رستے پہ ڈال لی تھی۔ یقیناً وہ سب سے پہلے یہیں اس ملک سے جانا چاہے گی، اور تیزی سے ڈرائیو کرتا وہاں پہنچا جہاں کسی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اس نے ایئرپورٹ پر نظر ڈالی، وہ اس کو ایسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ ایک آخری بار معافی، نہیں تو پچھتاووں کے علاوہ اس کے پاس کیا رہ جاتا؟ ہنی، اس نے فرشتے کی پشت کو دیکھا تو وہیں رک کر اسے آواز دی جو جا رہی تھی۔ فرشتے کا دل لرزا، وہ مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مڑ کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ اعظم نے بھی اپنے بھائی کو دیکھا تھا جو بکھری حالت میں تھا۔ اذلان اظہر کو ایسے کسی نے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ وہ تو اپنے آپ کو ہمیشہ پریزنٹیبل رکھنے والا تھا، اور آج بکھرے بال، شرٹ کے بٹن آدھے کھلے، بکھرے بال اور آنکھوں کے نیچے ہلکے جا رہی ہو؟ مجھے موقع تو دیتی، وہیں سے چلا چلایا تھا، جبکہ فرشتے نے حلق میں آنسوؤں کو اٹکتے محسوس کیا اور پھر سے آگے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ فرشتے، اذلان تم ایسے نہیں جا سکتی، اور پھر سے چلایا تھا۔ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ چلو فرشتے۔ اعظم اس کا ہاتھ تھاما تھا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اذلان اظہر کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے اعظم کے ہاتھ سے نکالا۔ آئندہ ہاتھ مت لگائے گا، یہ میں آخری بار آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ اعظم سے بولتی لاشعوری طور پر پیچھے مڑی تھی۔ اذلان وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ فرشتے نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اذلان اظہر نے خشک سا کہکا لگایا اپنی حالت پر، یعنی ہجر شرط تھا، اور پھر وہ مڑ گیا واپس دیکھے بنا۔ جب پلین میں جاتے تک مڑ کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ شاید ہماری قسمتوں میں کبھی ملنا ہی نہیں لکھا تھا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ کنین نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ واپس کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہ کھانا کھا کر اب سکون سے سب سمیٹتے وہاں بیٹھے تھے۔ بابا کو مس کر رہی ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ شایان کے تاثرات جامد ہوئے، اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی خالہ کا روتا چہرہ آیا تھا۔ کل چلیں گے، اوکے؟ وہ خوش ہو گیا، سامنے ٹی وی پر موجود مووی دیکھنے لگی۔ کنین، وہ مصروف سی بولی، اگر تمہیں مجھ میں یا اپنے باپ میں سے کسی ایک کو چننا ہوا تو کسے چنوں گی؟ آواز تو اونچی کریں، کنین نے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے اس کا سوال سن نہ پائی تھی۔ شایان نے غصے سے ٹی وی بند کیا تو کنین نے اسے دیکھا۔ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کنین کو اس کا غصہ ہونا اور سنجیدہ ہونا دونوں ڈرا دیتا تھا۔ اگر تمہیں مجھ میں سے یا اپنے باپ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا تو کسے چنوں گی؟ وہ سوال دہرایا گیا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ کنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جواب دو، اس طرح کے بے مقصد سوالات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ شایان اس سے اٹھنا چاہا تھا۔ شایان نے اس کے بازو سے پکڑتے اسے واپس بٹھایا تھا۔ جواب چاہیے مجھے۔ شایان عثمانی بازید تھا۔ کوئی بھی لڑکی اپنے باپ کو چنے گی شایان، وہ سادگی سے بولی، لیکن شایان عثمانی کی رگیں تن گئی تھی اور ہونٹ بھینچ لیے۔
یعنی وہ شخص جس نے اس کی خالہ کو دھتکارا تھا اب مستقبل قریب میں اس شخص کی بیوی، وہ شخص کی بیٹی اس کی بیوی اسے دھتکارنے والی تھی۔ کونین شایان عثمانی: مجھے دھتکارنے کا کبھی سوچنا بھی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا میں۔ وہ گھبرایا تھا۔ اٹھو سامان باندھو، ہم جا رہے ہیں۔ کونین نے ہونک بنے اسے دیکھا۔ ابھی تک تو سب بہترین چل رہا تھا اور اب خیر شاید اس کا ناراض ہونا بہتر بنتا بھی تھا۔ ہر شخص اپنے آپ کو کسی کی دوسری پریورٹی بننا دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن اسے صرف اپنے باپ سے ملنا تھا، اس لیے وہ سامان باندھنے لگی۔ شایان کا غصہ اتر گیا تھا یا شاید اس نے دبا لیا تھا۔ وہ نارمل تھا۔ شایان بولو، کیا میں اب بھی کوئی جاب کروں گی آپ کے لیے؟ نہیں تو بابا کا علاج، وہ تو ویسے ہی چلے گا، لیکن تم میرے ساتھ رہو گی اب سے۔ لیکن کیا تمہیں اعتراض ہے؟ شایان عثمانی نے آئی بروز جھکاتے سرد سے لہجے میں استفسار کیا تو وہ جھجکی۔ مطلب ابھی رخصتی تمہیں نکاح میں اور رخصتی ہو گئی ہے وہاں سب؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس اچانک فیصلے پر کیا رد عمل دے۔ تم میرے فلیٹ پہ رہو گی؟ وہ لمحوں میں سب سوچ کر اسے فیصلہ سنا رہا تھا۔ کونین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کے باپ کے بعد ایک وہی شخص تو تھا، اس کا واحد رشتہ جس کے لیے دل بدلنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، کونین نے کہا اور اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ تم میری بیوی ہو کونین، اور میں تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ بات پریشانی طلب ہے؟ شایان نے کونین کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں، اور فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل نے شایان عثمانی کو چنا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ سفر تیزی سے کٹا تھا اور اسے اپنے فلیٹ پر اتارتا چابی دیتا چلا گیا تھا۔ کونین نے اندر آ کے دیکھا جہاں صاف ستھرائی تھی۔ وہ سیدھا سامنے موجود بیڈ روم میں چلی گئی اور فریش ہوتی سو گئی کیونکہ سفر کی بہت تھکاوٹ تھی۔ شایان اپنی خالہ کے پاس آیا تھا سیدھا۔ خالہ جانی، وہ انہیں آواز دیتا گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں جہاں اس کی نانی طاہرہ نقوی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے اپنی بیٹی اور اس کی خالہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا اندر داخل ہوا تھا۔ کیسی ہے میری جان؟ سائمہ نقوی نے اسے ساتھ لگاتے پیار دیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی خالہ کے قریب تھا کیونکہ اس نے اپنے بچپن کا بیشتر حصہ انہی کے ساتھ گزارا تھا، اور اس حادثے کے بعد تو وہ اور زیادہ اپنی خالہ کے قریب ہو گیا تھا۔ اس کی خالہ نے بھی اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شایان عثمانی کو اپنے مطابق چلاتی آئی تھی اور اپنے آنسوؤں کو نشانہ بناتے۔ کیسی ہیں وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ سیدھا مدعے پہ آئی تھی۔ حال افعال تو دریافت کر لیں۔ تھکا ہوا ہوں، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا تو انہوں نے ملازمہ کو آواز دیتے جوس لانے کو کہا۔ اگر تمہیں سگی اولاد ہوتے نا شان تو ایسا نہ کرتے، وہ نرم لہجے میں بولی۔ وہ طرف اٹھا۔ خالہ، میں آپ کی اولاد ہوں۔ ان کے ہاتھ تھامتا بولا تھا۔ تم نے اس لڑکی کو واپس نہیں بھیجا، نہ میری کالز کا جواب دیا۔ ایسا کرتے تم نے مجھ سے زیادہ پہلی بار کسی دوسری عورت کو فوقیہ دی، اور عورت بھی وہ جس سے مجھے نفرت ہے۔ شایان کو سب پھر سے یاد آیا تھا جو اس کو واپس بھیجنے پر ہوا تھا۔ خالہ، اور پھر وہ انہیں بتاتا کہ کیسے کونین ان سب پر گزری، تو مرنے دیتے، اسے چھوڑ دیتے۔ جب جیسے اس کے باپ نے میری عزت سے کھیلا، کوئی اس ذلیل کی عزت سے کھیل لیتا تو مجھے چین پڑتا کم از کم۔ وہ نفرت سے چلائی۔ وہ خالہ، وہ دنگ رہ گیا ان کی کونین کے لیے اتنی نفرت دیکھ کر۔ کیا اس شخص نے آپ کی عزت؟ بس کرو شایان، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مصنوعی آنسو صاف کرتی بولی۔ لیکن شایان عثمانی تڑپا تھا۔ بتائیں نا۔ نہیں، کسی روز صحیح، ابھی تم جاؤ۔ خالہ پلیز شان، تم نے پرانے زخم ادھیر دیے جن سے خون رسنے لگا ہے۔ اس سے پہلے وہ زخم ناسور بن جائے، میں دھو کر خود کو اس تکلیف سے نکالنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس لڑکی کے بارے میں مت سوچنا، وہ تباہ ہوگی تباہ، وہ بولی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ وہ تھکے قدموں سے اٹھ کر کمرے سے اور پھر اس گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ ایک طرف وہ عورت تھی جسے وہ اپنی ماں سے زیادہ محبت تھی، جو ماں سے بڑھ کر تھی، اور ایک وہ بچپن سے اس کے نکاح میں تھی، اور جذبات بدلنے لگے تھے اس کے لیے۔ جذبات نہ بھی بدلتے تب بھی شاید اس سے دستبردار ہونا اس کی غیرت گوارا نہ کرتی۔ وہ ڈیرے کے لیے نکل گیا تھا۔ اس وقت وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے ڈیرے پر چلنے کا کہا تو ڈرائیور نے سہمتے اسے دیکھا۔ کیا کچھ مسئلہ ہے تو میں خود چلا جاتا ہوں، وہ سخت تیور لیے بولا۔ نہیں سر، بس واش روم سے آتا ہوں۔ ڈرائیور نے فون نکالا اور نمبر ملایا ڈیرے کا جو اٹھایا نہیں گیا تھا، پھر تیزی سے میسج کیا اور بھیج دیا۔ اب وہ سست روی سے گاڑی چلاتا بیک ویو مرر میں شایان عثمانی کو دیکھ رہا تھا جو فون پر مصروف تھا۔ کیا تم گاڑی چلانا بھول گئے ہو؟ وہ دھاڑا تھا۔ ڈرائیور نے ہڑبڑاتے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ بھائی آ رہے ہیں۔ یہ پیغام پڑھتے وہاں سنسنی سی مچ گئی کیونکہ وہاں کا ماحول شایان عثمانی کو کبھی پسند نہ کرتا۔ شراب اور شباب سے بھری پڑی تھی وہ جگہ، اور یہ سب شایان کے جانے پر ہی ہوتا تھا کیونکہ وہ ان سب چیزوں کے سخت خلاف تھا، لیکن ان کے جانے پر یہ سب چیزیں کی جاتی تھی۔ اور پھر وہ جگہ تیزی سے خالی کی گئی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ وہاں پہنچا اور وہاں بنائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت کوئی اسے اپنے پاس نہیں چاہیے تھا۔ کیا یہاں شراب پی گئی ہے؟ پھر سے وہ بدبو محسوس کرتا سختی سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں، سب ڈرتے آگے آنے کو تیار نہ تھے۔ شایان عثمانی کے غصے سے کون واقف نہ تھا وہاں؟ یہ آخری وارننگ تھی، اس کے بعد یاد رکھنا، معافی کا گمان مت کرنا مجھ سے۔ نکلو یہاں سے۔ وہ دھاڑا تھا۔ وہ سر جھکائے نکل گئے تھے۔ کونین سو کر جاگی تب بھی وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے باورچی خانے کا چکر بھی لگایا لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اف، اب کیا کروں؟ کیا خود لے آؤں؟ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ کیونکہ اسے بے حد بھوک لگی تھی اور شام ہو گئی تھی۔ شایان عثمانی واپس نہیں آیا تھا۔
اس نے چادر اوڑھی اور وہیں سے گیٹ کی چابی اٹھائی جو ایک شایان رکھ کر گیا تھا، اور وہ گیٹ بند کرتی، پیسے لیتی باہر نکل گئی تھی۔ پاس ہی دکان سے چیزیں لیتی اسے کچھ دور سے ہی شایان کی گاڑی دی گئی تھی۔ اس نے بھی شاید کونین کو دیکھ لیا تھا، اس کے پاس لا کر گاڑی روکی۔ بیٹھو، وہ سنجیدہ تھا، وہ بیٹھ گیا، سارا سامان اندر شایان ہی لایا تھا۔ کیا کرنے گئی تھی باہر؟ میں نے باہر جانے کی اجازت دی تھی، کچھ کھانے کو نہیں تھا شایان، مجھے بھوک لگی تھی، اور آج کے بعد مجھے باہر جانے کے لیے بھی آپ کی اجازت درکار ہے؟ نہیں، لیکن یہاں سب مجھے جانتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ شایان نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کچھ بنا لو، بھوک لگی، آئیں میرے ساتھ، وہیں بیٹھ جائیں، فریش ہو کے آتا ہوں۔ فریش ہونے کے بعد وہ وہیں کچن میں چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ صاف جھلک رہی تھی، اس کے سنجیدہ پن کی یہی وجہ دریافت کی تھی۔ کونین نے تیاری کرتے اسے دال بنے رکھ دی تھی اور چاول وہ دھو رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس شایان کے آگے رکھا جو میز پر سر ٹکائے ہوئے تھا۔ یہ لے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو شایان نے سر اٹھایا، پھر پانی پیا۔ تھک گئے ہیں؟ شایان نے محض سر ہلایا۔ آپ آرام کر لیں، پھر کھانا بن جائے گا تو میں بتا دوں گی۔ نہیں، ٹھیک ہوں یہاں۔ اور تم نے باہر جاتے پھر سے اپنی پرانی چادر کیوں اوڑھی تھی؟ کونین کو جھٹکا لگا، وہ اتنا غور کرنے لگا تھا اس کی چیزوں پر۔ آپ نے جو دلوائی ہیں وہ اچھی والی ہے نا؟ میں نہیں چاہتی خراب ہو جائیں، تو بس کسی خاص موقع۔ کونین شایان عثمانی، تم پاگل ہو؟ جاؤ وسائل نکال کر رکھو، وہی استعمال کرو گی تم، انہیں پھینک دو، دوبارہ کبھی نہ دیکھوں میں تم پر، اور یہ خراب ہو جائیں تو نہیں آ جائیں گی، اوکے؟ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اور یہ بھی اتارو، گھر میں ہو تو۔ شایان نے کہتے اس پر سے چادر اتاری اور سائڈ پہ رکھ دی، تو وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ شایان کو گھر سے فون آ رہا تھا، اس کے دادا اسے ملنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت وہ بس سکون چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا تھا اور کونین نے کچن سمیٹا اور پھر اندر داخل ہوئی جہاں وہ بیڈ پہ لیٹا تھا۔ وہ فریش ہونے چلے گی، لیکن دھڑکنوں کی رفتار سست تھی، وہ کہاں سوئے گی؟ وہ باہر آئی اور انگلیاں مروڑتی ہوئی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کمرے میں بیڈ کے علاوہ کرسیاں تھیں، کوئی صوفہ نہیں تھا۔ کونین، لیٹو اور لائٹ آف کرو، آنکھوں میں پڑ رہی ہے۔ شایان، پر فوراً لیٹو۔ وہ تیزی سے لائٹ بند کرتی دوسری طرف آئی۔ یہ سب نیا تھا، لیکن منفرد اور ممتاز۔ وہ سمٹ کر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ کچھ لمحوں بعد شایان نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کونین اب بھی سیدھی لیٹی تھی جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ تم ایزی ہو جاؤ کونین، ان سب کی عادت ڈال لو۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ کونین نے اس کا بازو دیکھا جو اسے تھوڑا دور تھا، پھر دل کو بری طرح ڈپٹا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دل بند ہوا کیونکہ شایان اپنا بازو اس کے اوپر سے گزار کر بیڈ کی دوسری طرف رکھ چکا تھا۔ اس نے سانس تک روک لی تو شایان نے آنکھیں کھولی۔ کونین، تم مجھے سختی پر مجبور مت کرو، سانس چھوڑو۔ کونین نے تھونک نکلا اور سانس چھوڑتے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے راستے پر چل نکلے تھے، اب نہ جانے ان کی قسمتیں انہیں کب ملاتی۔ اذلان واپس آ گیا تھا اسی کمرے میں جہاں پر موجود رہتے اسے وحشت ہو رہی تھی، خود سے بھی اور جگہ سے بھی۔ وہ لمحے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ ٹھہرتے جس میں فرشتے روڑ رہی تھی، اور وہ آنکھیں میچ جاتا، پھر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونے لگے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کال تک نہ کی تھی۔ اعظم فرشتے کی بہت کیئر کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اسے دوری برقرار رکھتی تھی۔ اس نے آگے پڑھائی شروع کر دی تھی، بزنس میں داخلہ لیتے اس نے خود کو بے حد مشغول کر لیا تھا۔ اذلان اظہر کی سوچوں کو بھی جیسے اس نے خود پر حرام کر لیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اس دن اس کے روپ سے، وہ دوبارہ اسے اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو زہرا؟ اعظم نے تنگ آ کے کہا۔ آپ کو چاہتی ہوں، جواب فوراً آیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی تم میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ تنگ آ گیا تھا اس لڑکی سے جو نمبر بدل بدل کر اس کو فون کر لیتی تھی، بلکہ یہ جانتے ہوئے بھی آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اور پتہ ہے آپ غلط ہیں۔ میں غلط ہوں، لیکن تم نہیں، جو انجان شخص کو جانے اور ملے بغیر اس شخص کے عشق میں مبتلا ہونے کا اعتراف دن رات کرتی ہو۔ وہ سگریٹ سلگاتا بولا، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ وہ بولی تو اعظم نے حیرت سے فون کی سکرین کو دیکھا جیسے اسے دیکھا ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ آپ کے بارے میں سب معلوم ہو جاتا ہے مجھے، وہ دل فریبی سے بولی اور کھڑکی سے چھپ کر اس کا عکس دیکھا جو حیران تھا اب بھی۔ اب مجھے کال مت کرنا دوبارہ، نہیں تو یہ نمبر بھی بلاک کر دوں گا۔ نہیں کریں اعظم، اب تو دکان والا بھی مجھے مشکوک سمجھتا ہے جب میں دوسری سم لینے جاتی ہوں ہر دوسرے دن بعد۔ وہ معصومیت سے بولی تو اعظم اظہر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، بالکل پہلی بار۔ دور کھڑی زہرا نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے اپنے رگ و پے میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ زہرا نے آنکھیں بند کی اور لفظ ادا کیے، نہ جانے لوگوں کی خوبصورتی پر لفظ کیوں نہیں ملتے، ہمارا بس چلے تو ان کی مسکراہٹ پر غزلیں لکھ ڈالیں۔ کال کاٹ رہا ہوں، اعظم نے خاموشی سے کہا۔ یہ پہلی بار تھا اس نے زہرا سے اس تحمل سے بات کی تھی، نہیں تو وہ ہر بار اسے ڈانٹتے دھتکارتے بلاک کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، بس نمبر مت بلاک کیجیے گا، نہیں تو وہ دکان والا نومی شومی مجھے سم نہیں دے گا اور گھر والوں کو الگ بتا دے گا۔ تم وہاں جاتی ہو اسے لینے؟ اعظم نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی، اسی سے تو ملتی ہے، اور نمبر بلاک نہیں کرا، دوبارہ اس کی دکان پہ مت جانا۔ اعظم اظہر کے ذہن میں اس لڑکے کا عکس لہرایا
جو نہایت ہی گھٹیا اور لوز کریکٹر کا تھا، ٹھیک ہے۔ زارا کے لیے تو ویسے بھی اعظم اظہر کی بات پتھر پہ لکیر ہوتی تھی۔ اعظم سگریٹ مچ پیے اور کھانا کھا لیں جا کر، وہ کہتی کال کاٹ کی تو اعظم اظہر وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایسی ہی قدر تو وہ فرشتے کی کرتا تھا، لیکن وہ تو اسے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی تھی۔ فرشتے نے یونیورسٹی میں ہی دو دوست بنائے تھے، حسن طالب اور نوشین علی۔ اس سے بزنس میں کافی دقت کا سامنا تھا کیونکہ اسے ریاضی سے سخت چیڑ تھی۔ اب اسے وہی سب پڑھنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ پوری محنت کر رہی تھی اور تھا بھی کیا اس کے پاس کرنے کا۔ وہ اب بھی بوا کے پاس رہ رہی تھی، اس کا خرچہ اضلاع نظر اٹھا رہا تھا، وہ جانتی تھی۔ وہ اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بنا نمبر اور نام دیکھے کال اٹھا لی۔ ہیلو، جواب ندارت۔ ہیلو، کون؟ اب بھی جواب نہ ملا تو اس نے فون کان سے اٹھایا تو کوئی نمبر تھا۔ بھائی بات نہیں کرنی تو نمبر کیوں ملایا ہے؟ اگر نہیں چاہتی ہو کہ تمہارے دوستوں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے تو ان سے دور رہو۔ تم کون ہو؟ اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ آواز وحشت میں ڈوبی تھی، وہ پور پور کانپ گئی۔ میں کون ہوں؟ فرشتے اضلاع نظر۔ یہ بات جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، لیکن ان دوستوں سے دور رہو۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرگز لیتے ہیں اور تمہیں تو دھوئیں سے بھی الرجی ہو۔ یاد رکھو، تمہیں نقصان پہنچا تو میری طرف سے بھی تمہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور ریاضی اگر نہیں آتی تو داخلہ کیوں لیا؟ اسکائپ پر روز تمہاری گھنٹے کی کلاس ہوگی میرے ساتھ، اور میری باتوں کو حفظ کر لو۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا، جبکہ وہ تو اب تک سن تھی، اور وہ شخص اسے کیسے جانتا تھا؟ اس کی آواز اتنی وحشت۔ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ حسن اور نوشین ڈرگز لیتے تھے؟ وہ سوچتے اسائنمنٹ چھوڑ دے۔ وہ شخص اسے کیسے جانتا تھا؟ اس کی آواز اتنی وحشت۔ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ حسن اور نوشین ڈرگز لیتے تھے؟ وہ سوچتے اسائنمنٹ چھوڑتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہاں، مجھے کبھی مت چھوڑیے گا، شاید کبھی میرے پاس اور آپ کے اور بابا کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ جن لمحات میں ہم مجھ سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اس وقت میرا دل تھم جاتا ہے۔ مجھے ان لمحوں سے خوف آتا ہے۔ میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ وہ پہلے دن والا شایان عثمانی ہے، اور یہ شایان عثمانی تمہیں کبھی بھی چھوڑ دے گا۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی تو شایان عثمانی کتنی دیر کچھ بول ہی نہ سکا۔ وہ اسے کیسے دھتکارنے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا وہ ان لمحات کے بعد قائل ہوتا ان سب کا وہ جو سوچے ہوئے تھا؟ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے نا شایان؟ نہیں، وہ بولا تو کنین نے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ کیا ہر عورت کو اپنا شوہر اتنا ہی پیارا لگتا ہے؟ کیونکہ اسے تو شایان عثمانی کے علاوہ اب کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ تمہیں میں پیارا لگتا ہوں؟ بہت۔ میرے دل نے یہ چہرہ، یہ نقش و نگار حفظ کر لیا۔ وہ اسے بتا رہی تھی اور شاید اپنی چھپی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ شایان نے اسے جھٹکے سے مزید قریب کیا تو کنین پھر سانس روک گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنی سانسیں بند کرنے کا کنین۔ شایان، تم مجھے بولو، میں یہ کام بہتر کر لوں گا، وہ کہتا اس پر جھکا اور اپنی شدت اس پر انڈیلنے لگا۔ کنین کا ڈھکا چکا اقرار اس کے دل میں تہلکہ مچا گیا تھا۔ مختلف سوچوں میں پھنس گیا تھا وہ، اپنے آپ کو کچھ بھی سوچنے کا موقع دیا بغیر اس نے کنین خاور کو چنا تھا۔ وہ اس کے پہلے بھی قریب آیا تھا، لیکن یہ شدت، یہ پکڑ پہلے کبھی نہیں تھی۔ کنین کو لگا اسے وہ خود میں بسا کر ہی دم لے گا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارے، لیکن وہ شخص بے حد ڈھیٹ تھا کہ اپنی مرضی سے ہی پیچھے ہوا۔ کنین کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ اب بھی پوچھ رہے ہیں؟ شایان اس نے خفگی سے کہتے دور ہونا چاہا۔ شایان عثمانی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو تم وہ پہلی عورت ہو؟ لڑکی؟ کنین نے تصحیح کی تو شایان عثمانی نے اسے گھورا۔ وہ پہلے صنف نازک جس کی قربت کی طلب ہوئی ہے مجھے، اور تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو شایان عثمانی کے لبوں نے چھوا ہے۔ تو کیا آپ کسی اور کو بھی چھوتے موقع ملتا تو؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنا فضول بولتی ہو؟ شایان نے اس کے بالوں سے کیچر اتار کے پیچھے پھینکا۔ مجھے کھلے بالوں میں نیند نہیں آتی، وہ منمنائی۔ ہاں، بے شک تمہارا کیچر تمہارے شوہر کے بازو کو زخمی کر دے۔ شایان نے گھوڑا تھا، وہ مسکرا دی۔ یہ ان کے رشتے کے خوبصورت لمحات ہیں، تم کم مسکرایا کرو۔ شایان عثمانی کی باتیں کم از کم کنین کو تو عجیب ہی لگتی تھی۔ کیوں؟ اونٹ مسکرانے کے لیے ہی بنے ہیں، اور بابا کہتے تھے۔ شایان عثمانی ایک بار پھر اس پر قابض ہو چکا تھا۔ پھر وہ اسے ہٹتے اسے دیکھا جو اب اس کے سینے پہ سر رکھ گئی تھی۔ اب پتہ چلا یہ لب کس لیے بنے ہیں۔ اف شایان، اس نے دہکتے گالوں پر ہاتھ